नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और अकीदत के साथ आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तसव्वुर गुंबद खज़रा करते हुए आप सारे अहबाब बुलंद आवाज़ से पढ़ना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, आप दिल में पढ़ना चाहें तब भी आपकी मर्ज़ी है, मगर कोई शख्स इस अजीम सआदत से महरूम न रहे। आका की बारगाह में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश फरमा लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अब तो अज़ीमुश्शान सनाखानों की सनाखानी समात करने के बाद गुंजाइश तो नहीं बचती थी, मगर चूँकि हमारे नकीब महफिल आपने बड़े एहतिमाम के साथ हुक्म फरमा दिया है, मैं हुसूल बरकत के लिए और आप अहबाब के चूँकि इस इलाका में मैं पहली बार हाजिर हुआ हूँ और आपके मिजाज से, आपके समात के मयार से कुछ ज़्यादा मुझे वाकफ़ियत भी नहीं, मैं वो वाकफ़ियत भी हासिल कर लूँगा। दो चार मिसरे आप अहबाब की समातों की नज़र इब्तदाई हिस्से में कर देता हूँ। इसी से आगे गुफ्तगू 20 मिनट करनी है, 30 मिनट करनी है, घंटा करना है, ये आपके मिजाज से मुझे पता चल जाएगा। केड़े दर पे जांदे ए सारे सवाली। वो अब आप जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं वो आपसे ज़्यादा बरकतों के हामिल हो सकते हैं अगर ज़ौक़ के साथ शामिल हो जाएं। केड़े दर पे जांदे सारे सवाली ए आका जबे तबारा होगा कि मैं कोई सफलता भला बिच नहीं, मैं ये नहीं हूँ खिताब तो बाद लंगर ही है, बस रूहानी लंगर तो बाद जिस्मानी लंगर तैयार, मगर रूहानी लंगर इंज दा लै जाओ कि जिस्मानी लंगर की तलब ही ना रहे। पिछले एंड तक हाथ चाह के तेरा सुभान अल्लाह बोलो, पता लग जाए। जेड़े हाथ थले हो अल्लाह तुहाडा हाथ कदी किसी दुनियादार का मोहताज ना होवे, हाथ चाह के बोलो सुभान अल्लाह। केड़े दर्द जादे सारे सवाली ए आका जे तेरा तवारा ना होंदा कि मैं कोई सफलदा भला बिच गमां दे। ए आका जे
سادات کا ذکر سادات کے قدموں سے جڑ کر سادات کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کہ ادب نال ڈوبیا اے سورج نبی نو سورب دی کہندا سیاہ کے سرے سورب دی کہندا سیاہ کے سرے میں ڈوب کے کبھی بھی واپس نہ آؤں نہیں یار اجے اتے لے میں ڈوب کے کبھی بھی واپس نہ آؤں میں ڈوب کے کبھی بھی واپس نہ آؤں اے آقا کہ تیرا اشارہ نہ ہو میں ڈوب کے کبھی بھی واپس نہ آؤں اور یہ سارے حضور کے در کے منگتے بن کے آئے بیٹھے یہ سارے احباب کے لیے شعر دے رہا ہوں کہ گدا نے گدا چھوڑو اے سب بادشاہ نے تیرے در پہ منگتے اے سب بادشاہ نے تیرے در پہ منگتے تسی جے نہ منڈے اے خیرات آقا جدی چوڑی چ سرکار دے در دی خیرات ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ تسی جے نہ منڈے اے خیرات آقا کسے دا بھی گزارا نہ ہوتا تسی جے نہ منڈے اے خیرات آقا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ محبت و عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز و محتشم علماء کرام ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور علاقہ بھر کی سیاسی سماجی مذہبی دینی علمی فکری روحانی معزز اور معتبر شخصیات جو تحریک منہج القرآن پڑھن کے زیر اہتمام سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس علمی فکری تربیتی روحانی نشست میں تشریف لائے دعا ہے مالک کائنات آپ سب کو ایک ایک قدم چل کر آنے کے بدلے دنیا و آخرت کی ہزارہ نعمتوں سے اور برکات سے مالا مال فرمائے میری خوش نصیبی سچی بات ہے کہ آل نبی اولاد علی قبلہ پیر سید جلال الدین شاہ صاحب رومی دامت برکاتہم العالیہ آپ کی زیر صدارت آج کی عظیم الشان بزم میں چند کلمات ان کے نانا جان کی بارگاہ میں بطور حاضری بطور ہدیہ پیش کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے تحریک منہج القرآن کے جملہ ذمہ داران رفقاء عہدیداران صدور ناظرین تمام فورمز کے تمام ذمہ داران بالخصوص پردہ میں بیٹھی کثیر تعداد میں میری مائیں اور بہنیں جو آج کی اس بزم کا حصہ بنی دعا ہے سیدہ کائنات بطول زہرہ کی چادر تطہیر کا سایہ اور ان کی توجہات کا حصہ وافر اللہ انہیں عطا فرمائے میں نے عنوان موضوع کے لیے قرآن مجید کی ایک معروف آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیہ مبارکہ کے کئی پہلو ہیں بہت ساری جہتیں ہیں مگر آج موقع کی مناسبت سے
جس جہت پر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور یقیناً تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ایک کامل نمونہ اور اسوہ حسنہ ہے پوری کائنات کے لیے۔ میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قل، اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بولیے، آپ نے بول کے چلنا ہے، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ سنا دیجئے، آپ بتا دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، آپ خبر دے دیجئے، آپ پہنچا دیجئے، آپ میں سے جس کو جو لفظ ترجمہ کے طور پر پسند آئے وہ وہی لے لے۔ اب کل جتنے تراجم آپ کو ملیں گے ہر کسی نے کل کے معنی اور ترجمہ میں یہی لفظ لیے، آپ کا جس کو جی پسند آئے جس کا اٹھا کے پڑھ لے، یہی الفاظ ملیں گے۔ فرمایا محبوب اعلان کر دیجئے، باری تعالیٰ اعلان کیا ہے، خبر کیا ہے، بتانا کیا ہے، پہنچانا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انہیں بتا دے ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، بولیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ اب اللہ رب العزت کا یہ فرمانا کہ محبوب نے کہہ کہ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ خبر ہے اسے، یقیناً ہر شے سے وہ باخبر ہے، اور ہمارے بھی اس دعویٰ جو اس سے محبت کا دعویٰ ہم کرتے ہیں اس کی بھی خبر ہے۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ سے محبت کا، کرتے ہیں یا نہیں؟ سارے بولیے ذرا۔ قبلہ شاہ صاحب، میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہم جتنے بھی گناہگار ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، نمازیں ہم نہ پڑھیں، روزے ہم نہ رکھیں، اور دیگر احکامات پر عمل ہم نہ کریں، جھوٹ ہم بولیں، ملاوٹ ہم کریں، چوری چکاری ہم کریں، اچھا اخلاق ہمارا نہ ہو، معاشرے میں اچھا کردار ہمارا نہ ہو، فتنہ فساد ہم کریں، جھگڑے ہم کریں، لڑائیاں ہم کریں، جو مرضی کرتے رہے، گناہوں سے لپٹے ہوئے بھی ہوں، مگر اس دعوے سے کوئی شخص کبھی نیچے نہیں آیا، سب کچھ کرنے کے باوجود یہ ضرور وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ آپ ایک طرف اپنا رویہ دیکھیے، ہم ایک طرف اپنا کردار دیکھیں اور دوسری طرف اپنا دعویٰ دیکھیں۔ دعویٰ کیا ہے، کردار کیا ہے؟ میں اس طرف نہیں جا رہا، کہیں کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں اس کو سمجھے، مگر پھر بھی سب کچھ کرنے کے باوجود کبھی ہم اس دعوے سے نیچے آئے؟ بولیے۔ چلے کوئی شخص آپ سے پوچھے کھڑا کر کے، بتاؤ اللہ سے محبت ہے، تو جواب کیا ہے؟ بھائی جنوں ہے وہ تو بولے نا، کیا جواب ہوگا؟ چلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ اللہ سے محبت ہے؟ آپ سارے کہیں کہ ہاں ہے۔ اب آپ کہتے ہیں مولا تجھ سے محبت ہے، وہ فرماتا ہے میں نہیں مانتا، یقین دلاؤ۔ وہ کہتا ہے یقین دلاؤ، کیسے؟ دلیل دو کہ محبت ہے۔ وہ دلیل مانگتا ہے، تو بغیر دلیل کے جب تک صرف دعویٰ ہو، بولیے، بغیر دلیل کے جب تک صرف، بولیے، دعویٰ ہو، دلیل نہ ہو، اسے کوئی بھی نہیں مانتا۔ اب دلیل دینی ہے کہ واقعتاً اس سے محبت ہے۔ وہ فرماتا ہے تمہیں مجھ سے محبت ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ باری تعالیٰ، چلو ہم تیرے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کر بیٹھے، اگر ہم دلیلیں قائم کرتے رہے، ہم میں سے کوئی دلیل قائم کرنے کے لیے ممکن ہے نمازیں پڑھتا رہے، ممکن ہے روزے رکھتا پھرے کہ اللہ کو یقین آ جائے مجھ سے محبت ہے، کوئی سخاوت کرتا رہے، کوئی امانتیں سنبھالتا رہے، کوئی عمل کرے، کوئی عمل کرے، کل قیامت والے دن ان میں سے کوئی عمل قبول ہی نہ ہو، دلیل کہاں گئی؟ باری تعالیٰ تو بتا، کوئی ایسی دلیل دے جو تیری پسندیدہ ہو، جو تجھے پسند ہو، جو مان لی جائے، کہ جس کے کرنے سے تجھے یقین آ جائے کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ رب فرماتا ہے آؤ سنو، میں تمہیں بتاتا ہوں دلیل کیا قائم کرنی ہے۔ وہ فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ، ارے اگر تم خدا سے محبت کے دعوے دار ہو تو ایک ہی دلیل چاہیے، زیادہ دلیلیں نہیں۔ مولا وہ کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے فاتبعونی، اگر خدا سے محبت کا دعویٰ ہے تو ایک ہی دلیل ہے کہ مصطفیٰ کی اتباع میں آ جاؤ۔ مصطفیٰ کی، سارے بولیے، حضور کی، اونچا بولیے ذرا، حضور کی اتباع میں آ جاؤ۔ اب یہ ہے تو اتباع کا حکم کہ رسول کے ذریعے اللہ نے فرمایا رسول کی اتباع میں آؤ،
اچھا باری تعالیٰ یہ دلیل قائم کر لیں تو بتا یہ دلیل تو ہے ہی. جاگ رہے ہو نا ذرا سارے جڑے جاگتے ہو ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ بولو ذرا. یہ دلیل تو ہے ہی حکم بھی ہے. متوجہ رہیے گا کیا دلیل تو ہے ہی مگر ساتھ حکم بھی ہے. جیسے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ یہ کیا ہے حکم ہے نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ بولتے جائیے ادا کرو. آپ جتنا ڈھیلا بولیں گے خطاب اتنا ڈھیلا کر کے لمبا کروں گا. آپ ساتھ چلیں گے کہ مختصر ہوگا. جلد آپ اپنے اگلے سفر کی طرف بڑھیں گے. اگلے سفر کی طرف جان رہے ہیں نا متوجہ رہیے گا. اب ایک طرف دلیل بھی ہے مگر دوسری طرف حکم بھی ہے. جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ سچ امانت دیانت صداقت علم عمل صبر شکر تقوی طہارت پرہیزگاری یہ سارے احکامات جس طرح ہے اسی طرح اتباع کا حکم بھی ہے. فاتبعونی تو باری تعالیٰ تو نے ہر حکم پہ اجر رکھا ہے. ہر حکم پہ نماز پہ اجر ہے یا نہیں پڑھا نالے بولیا نماز پہ اجر ہے یا نہیں روزے پہ اجر ملتا. اب اجر بھی ایک جیسا نہیں ملتا یہ بھی یاد رکھ لے. اجر بھی ایک جیسا مختلف شکلیں ہیں اجر کی. کسی کو اجر ملتا ہے بخشش کی شکل میں مغفرت کی شکل میں بشارت کی شکل میں. اور اللہ کسی پہ بڑا خوش ہو جائے بڑا راضی ہو جائے تو اللہ اجر کی شکل میں اپنی قربت عطا کر دیتا. بولی قربت کی شکل عطا کر دیتا ہے. حاضرین مکرم اس کا اور کوئی کہے کہ شاید یہ کوئی خطابی جملہ ہے نہیں میں قرآن سے کوئی بات باہر کروں گا ہی نہیں. اس پہ بھی قرآن کی بات دلیل دے دیتا ہوں. قرآن نے کہا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ہم نے بعض کو بعض پر تھوڑا جا بولے جی تھوڑا جا چارجنگ میں آپ کی کرتا رہوں گا ساتھ ساتھ وقفے سے. فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی. اب یہ انبیاء اور رسولوں کا ذکر اور تذکرہ ہو رہا یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض کو بعض پر درجہ دیا فضیلت دی. اب اس کا مطلب ہے مقام اور مرتبے میں رسول اور نبی بھی آپس میں برابر بولیے سارے برابر. کوئی کسی سے بڑا کوئی اس سے بڑا کوئی اس سے بڑا کوئی اس سے بڑا. جب انبیاء مقام اور مرتبے میں آپس میں برابر نہیں تو اس کا مطلب ہے عام انسان بھی مقام اور مرتبے میں آپس میں برابر. جب عام انسان آپس میں مقام اور مرتبے میں برابر نہیں تو اس کا مطلب ہے ان کا کیا ہوا عمل بھی آپس میں برابر نہیں. جب کیا ہوا عمل برابر نہیں تو اس کا مطلب ہے اس پر ملنے والا اجر بھی برابر نہیں. اجر بھی برابر نہیں مختلف اجر ہے. کسی کو بخشش کسی کو مغفرت خوشخبری اللہ قرب عطا کرتا ہے. باری تعالیٰ تو ہر عمل پہ اجر دیتا ہے. فاتبعونی کا اجر کیا ہے جاگ رہے ہو سارے بولیے فاتبعونی کا اجر. اب سنیے اللہ اعلان کر رہا وہ فرماتے ہیں آؤ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب فرماتا ہے تم میرے مصطفیٰ کی اتباع کی شکل میں میری محبت پر دلیل قائم کر لو. ارے پھر تمہیں دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا کہ مولا تجھ سے محبت یحببکم اللہ. اجر کے طور پہ میں خدا اعلان کرتا ہوں. اتباع رسول کا بدلہ یہ دوں گا میں خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا. میں خدا تمہیں اپنا محبوب بنا لوں. حاضرین مکرم اب توجہ کیجئے گا اس آیہ مبارکہ سے. آج دو چیزوں پر میں فوکس کرنا چاہتا ہوں. مضامین بہت سارے ہیں دو چیزیں. ایک مضمون نکل رہا ہے محبت کا بولیے کیا ہے محبت اور دوسرا ہے اتباع. محبت سے شروع کروں گا اور اتباع کی طرف لے کے جاؤں گا. جتنا وقت میرے پاس ہوگا اسی میں رہوں گا. آپ کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اب محبت کیا ہے حاضرین مکرم میں ڈائریکٹلی ایک یا دو تعریفات آپ کے سامنے رکھ دیتا. لفظ محبت حضرت قبلہ شاہ صاحب دست بستہ محبت کا لفظ اب سچی بات تو یہ ہے کہ معاشرے میں اس قدر بدنام ہو چکا ہے کہ محبت کا لفظ آئے تو ہمارا دھیان اللہ رسول کی محبت کی طرف تو جاتا ہی نہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید یہ کسی دنیا کی کسی بلا کا نام ہے دنیا کی کسی شے کا نام. جبکہ اگر اس محبت کو غوطہ زنی کے بعد اگر جانچنا چاہیں تو محبت کا ایک ہی رستہ ہے محبت کا ایک ہی مسکن ہے. وہ محبت کا رستہ اور مسکن یا خدا کی بارگاہ سے جڑتا ہے یا مصطفیٰ کی بارگاہ سے جڑتا ہے.
امام سفیان ثوری سے پوچھتے ہیں یہ محبت کیا ہے؟ میں نے بات اسی لیے چونکہ میں جن کی قربت میں بیٹھا تھا وہ بھی صوفی ہیں، تو میں نے کہا میں بات کا آغاز ہی صوفیاء کے قول سے کرتا ہوں۔ آپ امام بھی ہیں، بہت بڑے ولی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، آپ اس محبت کی تعریف کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ محبت در حقیقت، فرماتے ہیں یار کی اداؤں کو اپنانے کا نام محبت ہے۔ اور اسی آیت کے ضمن میں لکھا، اسی آیت جو میں نے پڑھی، فرمایا در حقیقت اتباع رسول ہی کا دوسرا نام محبت، اتباع رسول ہی کا، یعنی گویا اس کی اتباع کرنا، محبوب کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اسی کا نام کیا ہے؟ اونچا بولیے ذرا سارے، کیا ہے؟ یہ ایک تعریف ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری تعریفات ہیں۔ کسی نے کہا نہیں، در حقیقت ہر وقت یار کے ذکر میں مگن رہنا یہ محبت ہے۔ بولیے کیا؟ ہر وقت یار کے ذکر میں مگن رہنا یہ محبت ہے۔ کسی نے کہا کہ یار کے ذکر کو دوام دینا یہ محبت ہے۔ دوام یعنی تسلسل سے اس ذکر میں مگن رہنا۔ انقطاع نہ آئے کہ 11 مہینے ہم چوری چکاری کریں، جھوٹ بولیں، جھگڑے کریں، اور 1 مہینہ میلاد آوے تے اسی آکھیا اسی بڑے حضور دے عاشق، میں یہ نہ ہو، نہیں، اس میں محبت میں دوام ہو، لمحہ با لمحہ یار کی یادوں میں بندہ مگن رہے، یہ محبت۔ اچھا، اب سوال اگلا بڑا اہم ہے، اور یہی سے سمجھی آپ کے لیے پیغام شروع ہو رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کوئی پوچھے یہ محبت بندہ کوئی کسی سے کرے کیوں؟ بولے آجی کیا؟ محبت کوئی کسی سے اونچا بولیے، کرے کیوں؟ نوجوان میرے اس جملے پہ پریشان ہوئے بیٹھے، کیوں؟ وہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ جملہ ہی غلط ہے کہ محبت کوئی کسی سے کرتا نہیں ہے، محبت کی نہیں جاتی۔ دیکھا جواب مل گیا، سارے بول پڑے، محبت کی، بولیے ذرا، نہیں جاتی، محبت ہو جا۔ چلے آپ کے جملے کو لے لیتے ہیں، محبت کی جائے یا، بولیے یار، کی جائے یا ہو جائے، دونوں صورتیں دیکھتے ہیں کہ کی جائے یا ہو جائے، کرنے کی بھی وجہ ہے، ہو جانے کی بھی وجہ ہے۔ محبت کے کرنے کے بھی اسباب ہیں، ہو جانے کے بھی۔ آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ کوئی بغیر وجہ کے محبت نہیں، بغیر وجہ کے نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ بغیر وجہ کے محبت ہو جاتی ہے تو جاؤ بجلی کے کھمبے سے کرو جا کے ذرا، پتہ چل جائے گا کہ بغیر وجہ کے بھی ہوتی ہے۔ جاؤ کیکر کے درخت سے کرو، نہیں کوئی کرے گا۔ آپ سے کہا جائے دیوار سے کرو، آپ کہیں نہیں کرتے۔ آپ سے کہا جائے جاؤ ذرا گلاب کے پودے کو غور سے دیکھو، جاگتے رہے، گلاب کا کھلنے والا پھول، کوئی کہے اس سے محبت تمہیں ہونی چاہیے یا کرنی چاہیے، وہ کہے وجہ، تو وجہ صاف ہے، اس کی کبھی خوبصورتی دیکھی، اس کی رنگت دیکھی، اس کی ارد گرد کے ماحول کو کبھی سونگا، دیکھا، محسوس کیا، اس کی خوشبو کو دیکھا۔ اس کا مطلب ہے اس کے اندر پائے جانے والے اوصاف، خوبیاں، کمالات، وصف، وہ سبب بنے محبت کے ہو جانے کا، محبت کے ہو جانے کا۔ اب اچھا یہ بات طے ہو گئی کہ محبت کے کرنے یا ہو جانے کے پیچھے، بولیے سارے، کیا ہے؟ اسباب ہے۔ اب اسباب دیکھتے ہیں کون سے ہو سکتے ہیں۔ اسباب میں دیکھا جائے تو سب سے پہلا سبب محبت کے کرنے یا ہو جانے کا وہ ہے احسان۔ بولیے کیا ہے؟ اونچا بولیے کیا ہے؟ چلیں، آپ چونکہ دیہات کے رہنے والے میری طرح کے سادے کم علم لوگ ہیں نا، میری طرح کے، تو آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں، احسان کیا ہے۔ حاضرین مکرم، کوئی شخص ضرورت مند ہے، ایک بندہ صاحب ثروت ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ ضرورت مند کی حاجت کو پورا کرتا ہے، کپڑوں کی شکل میں، راشن کی شکل میں، جوتوں کی شکل میں، بچوں کی فیس کی شکل میں، کسی مشکل میں کام آتا ہے۔ جس کے کام آیا وہ عمر بھر اس سے محبت کرتا رہتا ہے، ادب کرتا ہے، حیا کرتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھے وجہ کیا ہے، وہ کہتا ہے اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، وجہ بنی، سبب بنا۔ اس کا مطلب ہے بہت سارے اسباب جو محبت کے ہو جانے کے ہیں، ان میں احسان پہلی وجہ ہے۔ یہیں سے آگے بات لے کے چلتا ہوں۔ ارے جس نے ایک بار آپ پر احسان کیا، آپ عمر بھر اس کی غلامی میں رہے، عمر بھر محبت کرتے رہے، حیا کرتے رہے، اگر احسان
اگر احسان ہی وجہ ہے محبت کرنے کی تو رب کے احسان کم ہے؟ بتائیے، اس کے احسان نہیں ہے؟ اس کے احسان آپ گننا چاہیں گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہیں کر نہیں سکتے، لکھنے بیٹھے تو لکھ نہیں سکتے، سنانا چاہیں سنا نہیں سکتے، بولنا چاہیں بول نہیں سکتے۔ اس مالک نے اتنے احسان، میں سارے نہیں گنواتا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیا احسان ہے؟ آپ کس کو احسان کہہ رہے ہوں گے؟ چلیں، میں آپ کے نزدیک یہی احسان سمجھ رہے ہوں گے نا کہ اللہ نے جسم دیا ہے، جان دی ہے، روح دی ہے، ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، یہ شاید میں احسان گنوا رہا ہوں۔ ہے تو یہ بھی احسان، مگر ان احسانوں کے کرنے پر اس نے بھی نہیں کہا یہ احسان ہے۔ اللہ یار یہ جو کچھ دیا ہے اس نے نہیں کہا احسان ہے، حالانکہ احسان ہے۔ بولیے حالانکہ احسان ہے، اس نے نہیں کہا احسان ہے، مگر ایک احسان اس نے بھی ایسا کیا کہ جس پر اس نے خود کہا ہاں اب یہ احسان ہے۔ قرآن اٹھائیے، قرآن نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ مومنوں میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ مولا کون سا؟ وہ فرماتا ہے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ بولیے تمہیں اپنا۔ اب ذرا توجہ کرنا، باری تعالیٰ تو نے اتنا کچھ پہلے دیا تھا، جسم دیا، ہاتھ دیے، پاؤں دیے، روح دی، حسن دیا، چہرہ دیا، کان دیے، سبات دی، حواس خمسہ دیے، نعمتیں دی، ان پر تو نے احسان نہیں جتلایا۔ جاگ رہے ہیں نا بھائی؟ جڑے تھکے نہیں ہاتھ چاہ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ ان پر تو نے احسان نہیں جتلایا۔ وہ جواب دیتا ہے ہاں، آیت پر غور کرو، اللہ نے فرمایا من اللہ۔ یہ من کا لفظ بڑا توجہ طلب ہے۔ وہ فرماتا ہے باقی جتنی تمہیں نعمتیں دی ہیں نا، اگر جسم نعمت ہے تو تمہیں دیا ہے تو میرے خزانوں میں جسم ختم نہیں ہوئے۔ ہائے ہائے ہائے، بولیے ختم نہیں ہوئے۔ اگر ہاتھ دیے ہیں تمہیں دے دیے تو میرے خزانوں میں ابھی اور بڑے بڑے ہیں، بازو ہیں، کان ہیں، آنکھیں ہیں، جو کچھ تمہیں دیا ہے احسان اس لیے نہیں جتلایا کہ تمہیں دیتا رہا، میرے خزانوں کو فرق نہیں پڑا۔ کیوں کہ میرے پاس اور موجود تھے۔ تو مولا اس مصطفیٰ کے دینے پر، آقا کی ذات کے دینے پر احسان کیوں جتلایا ہے؟ وہ فرماتا ہے یہی تو تمہیں سمجھانا ہے۔ من اللہ، ارے باقی جو کچھ دیا جس پہ احسان نہیں جتلایا کہ میرے پاس اور بھی بہت کچھ تھا، مگر مصطفیٰ جب دیا نا احسان اس لیے جتلایا کہ مصطفیٰ جیسا میں نے بنایا ہی ایک تھا۔ مصطفیٰ جیسا میں نے، بولیے بنایا ہی، اس مصطفیٰ جیسا بنایا ہی ایک تھا، وہ ایک ہی محبوب تھا، بنایا بھی اپنے لیے تھا، اس جیسا بھی کوئی نہ تھا، اخلاق بھی اس جیسا کسی کا نہ تھا، کردار بھی اس جیسا کسی کا نہ تھا، حسن بھی اس جیسا کسی کا نہ تھا۔ ارے ان صفات اور کمالات کا جو اجتماع تھا، فرمایا مصطفیٰ پہ ختم ہو گیا، وہ ذات ایک ہی میرے پاس تھی، وہ تمہیں عطا کر دی، اب میرے پاس اس جیسا محبوب بچے ہی نہیں۔ آئے ہائے، میرے پاس اس جیسا محبوب بولیے بچے ہی نہیں۔ اس پر احسان اس لیے جتلایا ہے کہ ایک ہی تھا، جو تھا وہ بھی تمہیں عطا کر دیا۔ اب بتاؤ ذرا ایمانداری سے، ہم احسان پہ بات کر رہے، آپ کو حاضر بھی رکھنا ہے، حاضر بھی رکھنا ہے۔ احسان، یہ رب کا احسان ہے کہ پہلے وہ سارا کچھ وہ دیتا رہا جو دینے کے بعد بھی باقی تھا۔ بولیے دینے کے بعد بھی اس کے پاس باقی تھا، مگر جو ذات مصطفیٰ کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا یہ ایک ہی تھا، محبوب بھی میرا تھا، بنایا بھی اپنے لیے تھا، اب دے تمہیں رہا ہوں۔ صرف اتنا سوچ لینا کہ اگر احسان کی وجہ سے محبت کرتے ہو تو بتاؤ اس سے بڑا احسان ہے کوئی؟ جو میں خدا تم پہ کر رہا ہوں، اور کوئی محبوب کسی کو اپنا دیتا بھی نہیں۔ جاگ رہے ہو نا؟ کوئی محبوب کسی کو اپنا۔ اچھا بندے پریشان ہو گئے نہیں کہ شاید یہ میں نے غلط، ابھی پتہ کر لیتے ہیں بات درست ہے یا نہیں۔ بتائیے، اب یہ بھی بات بڑی اہم ہے علماء کے لیے ہے بالخصوص، کہ ضروری نہیں کہ بندہ ہم جنس کو ہی محبوب بنائے۔ یہ ضروری نہیں کہ بندہ ہم جنس کو ہی غیر جنس کو بھی محبوب بنا لیتا۔ آپ کو روزمرہ کی زندگی میں کئی بندے نظر آئیں، لوگ کبوتروں سے محبت کرتے ہیں، طوطوں سے کرتے ہیں، بکریوں سے،
جانوروں سے حتیٰ کہ کئی لوگوں نے بلیاں بڑی بڑی مہنگی پالی ہیں، بلیاں، وہ انہیں صاف کرتے ہیں، مہنگے مہنگے شیمپو، برانڈڈ شیمپو لا کے نہلاتے ہیں، دھوتے ہیں، صاف کرتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے ساتھ بٹھا کے اپنے ہاتھ سے کھلاتے ہیں، رات کو سلاتے بھی اپنے ساتھ ہے۔ پوچھے کوئی یہ کیا ہے، وہ کہیں گے اس سے محبت ہے، یہ میری محبوب شے ہے۔ اسے کہو یہ مجھے دے دو، وہ کہے گا یہ نہیں دوں گا، میری محبوب شے ہے۔ یہاں کوئی کسی کو بلی بھی نہ دے، اور پھر رب کا احسان مانو جس نے اپنا محبوب ہی دے دیا، جس نے اپنا محبوب۔ اور کسی پھر مجھے اعظم چشتی بھی حضرت یاد آ گئے، اب چارج کرنے لگا ہوں آپ کو، مجھے پتا ہے 20-22 منٹ بعد بندوں کی بیٹری لو ہو جاتی ہے، اب چارجنگ لگانے لگا ہوا۔ اعظم چشتی نے جب اس کی منظر کشی کی تو آپ نے کیا خوب کہا کہ کون دے شیر نہیں سننا تو میں زبردستی شیر کبھی سنایا ہی نہیں، کہ جو سننا ہے تو سجا ہاتھ انج اچھا ہوئے نا، جی ملہ ہی توڑی آواز اچھی ہوتی، ہاتھ چاہ کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ کون دے کس کا ہے؟ ہاتھ چاہ کے بولو ذرا اللہ۔ یہ تو احسان خدا کا ہے کہ اس نے اپنا محبوب دیا، اس سے بھی بڑا احسان، اس سے بھی بڑا احسان کہ جو محبوب دیا وہ محبوب بھی احسان کرنے والا دیا۔ جو محبوب دیا وہ محبوب بھی احسان کرنے والا۔ خدا نے تو احسان کیا کہ مصطفیٰ دے دیا، مگر جو مصطفیٰ دیا وہ دے کر کہا اس پر احسان اسی لیے تو جتلا رہا ہوں، اب میں نے ایک احسان کر دیا کہ بس مصطفیٰ بنایا اپنے لیے تھا، دے تمہیں دیا، اب قیامت تک ہر احسان جو تمہیں قیامت تک ملے گا اسی محمد مصطفیٰ کا صدقہ ملے گا۔ آپ کہیں گے شاید جوش خطابت میں کہا ہو، نہیں، قرآن اٹھائیے، اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ میں تمہارا مشقت میں پڑھنا میرے مصطفیٰ پر گراں گزرتا ہے۔ جب تم مشقت میں پڑھ، کیا مشقت میں ہم پڑھیں اور گراں مصطفیٰ پہ گزریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مصطفیٰ ہمارے لیے ہر وقت اللہ کے حضور حالت سجدہ میں رہتا۔ اور سورہ نساء اٹھائیے، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے کلمات، علماء بیٹھے ہیں، علماء کے سامنے بڑی چن چن کے میں آیتیں لا رہا، چن چن کے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ آقا دعا کرتے، یہ کلمات پڑھتے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے کلمات اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ حضور یہ کلمات پڑھتے اور اللہ کے حضور دعا کرتے، ہاتھ اٹھا دیتے۔ اللہ پاک نے دیکھا نا میرا محبوب پریشان ہو جاتا ہے اور ہر وقت امت کے بارے میں دعا کرتا ہے، اللہ نے فرمایا جبریل جا سونے نو جا کے خوشخبری سنا، محبوب کو جا کے بتا کہ محبوب تو روز محشر سے پریشان ہوتا ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، محبوب محشر سجانے والے بھی ہم اور تیری شان وہاں دکھانے والے بھی ہم۔ محبوب پریشان نہ ہوا کر، کیوں کہ بالا سوف یعطی کا رب کا فترضا، محبوب تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے۔ بولیے مصطفیٰ تو راضی، تو یہ مصطفیٰ کا احسان ہے۔ بولیے یہ حضور کا۔ تو اگر احسان کی وجہ، اور بھی کئی احسان ہے، قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہیں، مگر میں ترتیب سے آگے، ابھی بڑا طویل مضمون ہے، سفر لمحے، ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کو لمحے سفر پہ چلے۔ اب قرآن ہی نے کہا یہ بھی مصطفیٰ کا احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. قرآن کہتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو کیا کرو؟ فرمایا مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جاؤ. کہاں چلے جاؤ بھئی؟ جانوں پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی نافرمانی کر لو، گناہ کر بیٹھو. تو نافرمانی کس کی ہے؟ بولیے اللہ کی. تو اللہ کی نافرمانی بندہ کرے تو محلے دی مسیتیں ٹوٹ جائے چنگا نہیں؟ بولیے وہاں بیٹھ کر دعا مانگے، استغفار کرے، نفل پڑھے، اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کرے گا. مگر رب خود ہی رستہ بتا رہا ہے. وہ سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ وہ فرماتا ہے آؤ تمہیں رستہ بتاؤں کہ یہاں پتہ نہیں بات بنے نہ بنے، مصطفیٰ سے جڑ جاؤ بات بنے گی ہی بنے. کیوں کہ باتیں ہم پہ جو چھوڑ چلے جو. کیوں؟ فرمایا جاؤ کا فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول. تم توبہ کرو، استغفار کرو مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کر، پھر تمہارے لیے وہ سفارش کرے. ارے اس سے بڑا احسان کیا ہے کہ نافرمانی ہم کریں، گناہگار ہم بنیں اور مصطفیٰ کے قدموں سے جڑیں تو مصطفیٰ ہمارے سفارشی بن جائیں. اس سے بڑا احسان کیا؟ تو اگر کوئی کسی سے محبت کرے احسان کی وجہ سے تو بتاؤ پہلی محبت کا حقدار خدا ہوا، پھر خدا کا محبوب محمد مصطفیٰ ہوا. اگر احسان کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرے، یہ ہے احسان. اس کے بہت سارے پہلو ہیں، میں ایک پہلو اور لے لیتا ہوں. آپ کہیں گے اصل نام تو لیا نہیں. احسان بھی محبت کے کرنے یا ہو جانے کی وجہ، تقویٰ بھی محبت کے کرنے یا ہو جانے کی کچھ ہی بولے علی کیا وجہ، علم بھی محبت کے کرنے یا ہو جانے کی. آپ علماء سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ بولیے علم کی وجہ سے. اچھا تقویٰ، نیک صالح بندے سے محبت کیوں؟ تقویٰ کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے یہ سارے کے سارے اسباب محبت کے کرنے یا ہو جانے کے ہیں. اصل نام نے لیا، اسی پہ آ رہا ہوں اور اسی کے ساتھ اتباع کو جوڑ کے بات ختم کر دوں گا. آپ کے چہروں کی تازگی بتا رہی ہے کہ اب کوئی اور تازگی بدل کر ذائقہ بدلنا چاہتے، بدل دیتا ہوں ذائقہ. توجہ کیجئے گا. ارے حسن، کیا حسن بھی وجہ ہے محبت کے ہو جانے کی، اور یہی سب سے بڑی وجہ، یہی سب سے بڑی وجہ ہے. اچھا اگر کوئی کہے کہ حسن کی وجہ سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو لوگ تو یقیناً ڈھونڈتے ہوں گے حسن دنیا کا. آؤ دیکھتے ہیں کہ اس حسن سے بھی زیادہ کوئی حسین ہے جس کے حسن کا تذکرہ قرآن کرتا ہے. اور قرآن سے پوچھتے ہیں بتا دنیا میں سب سے زیادہ حسین کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ. وہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے اس چہرہ انور کی، اس چمکتے ہوئے چہرے کی کہ جو جب نکلتا ہے ظاہر ہوتا ہے، نکلتا ہے پردے اٹھتے ہیں تو دن نکلتا ہے. واللیل اذا سجا، جب زلفیں اس کے اوپر آتی ہیں، شانوں پر آتی ہیں، چہرے پر آتی ہیں تو رات ڈھل جاتی ہے. گویا یہ دن کا نکلنا، رات کا ڈھلنا، ارے کسی اور شے سے کنیکشن نہیں، یہ مصطفیٰ کی زلفوں سے کنیکشن ہے. زلفیں چہرے پہ آئیں تو رات ڈھلتی ہے، چہرے سے ہٹے تو دن نکلتا. بولیے. اور پتہ نہیں آپ نے کو دم کیا ہوا ہے آج، اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا ہوگا. جنہیں پورا شعر سنا ہے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کا پتہ لگ جائے. زلف سرکار
تکتا ہو، پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا۔ اگر حسن کی بات کی جائے تو قرآن میں جگہ جگہ کہیں قرآن کہتے علم نشرح، کہیں یاسین، کہیں یا ایھا المزمل، کہیں یا ایھا المدثر۔ حاضرین مکرم، اس پر میں آگے بڑھتے ہوئے اتباع کی طرف بڑھتا ہوں، پیغام کی طرف، مگر یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ سوئے تو خواب میں حضور تشریف لے آئے۔ دعا ہے جڑا اچھی سبحان اللہ آکھے وہ بھی خواب ہے سرکار آتا ہے۔ خواب میں آقا تشریف لائے، شاہ عبد الرحیم دہلوی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے تے تسی بھی بڑے ہو، بولیے سونے تے تسی بھی بڑے ہو، پر اساں سنے ہیں یوسف علیہ السلام بھی بڑے سونے سن تے وہ ایڈے سونے سن کہ مصر دیاں عورتاں انہاں دے حسن نو برداشت نہیں کر سکیاں تے پھل کٹدیاں کٹدیاں انگلاں وڈ بیٹھی۔ تے یا رسول اللہ تواڈے حوالے نال انج دا واقعہ کوئی نہیں لبدا کہ کسی اپنے ہاتھ وڈ لینا۔ آیا آقا علیہ السلام نے جواب دیا، فرمایا اے عبد الرحیم تو میرے حسن پر بات کرتا ہے یہ ظاہری حسن دیکھ کر؟ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم یہ جو حسن دیکھ رہا ہے یہ میرا حسن سارا نہیں ہے۔ کیوں کہ رب نے میرے حسن کو ظاہر ہی نہیں کیا، رب نے کئی ہزار پردوں کے پیچھے میرے حسن کو چھپا رکھا ہے۔ یہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے یہ محمد مصطفیٰ کے حسن کا بھی پرتاؤ ہے۔ کیونکہ اگر مصطفیٰ کا حسن ظاہر ہو جاتا تو وہاں تو موسیٰ کے لیے ایک طور بنا تھا، ہمارے ادھر کئی ہزار طور بن جاتے اگر مصطفیٰ کا حسن۔ اور لوگوں اگر سونا ویکھ کے کسی نہ پیار ہوندا ہے یا محبت کرتے ہو تے دسو آمنہ دے لال تو بڑا سونا کہ مصطفیٰ کے حسن کی طرف آؤ، دنیا کی حسین وادیوں میں نہ کھو جاؤ۔ حاضرین عزیز احتشام، اس کا مطلب ہے آج کی گفتگو کہ دو حصوں میں سے پہلا حصہ جس میں محبت کے کرنے کی ایک وجہ، کچھ ہی بولے آجے ذرا تاکہ سویرے نہ آکھے بھی سواد تے بڑا آیا پتہ نہیں آکھیا کی، سویرے اے حال نہ ہوئے ذرا دو چار گلاں تے ذہن چوڑیاں۔ محبت کے ہو جانے کی پہلی وجہ بولیے احسان، اور پھر دوسری وجہ محبت کے ہو جانے کی حسن خوبصورتی۔ تو دونوں چیزوں میں دیکھو احسان مصطفیٰ سے کسی نے زیادہ کی ہے؟ بتاؤ حسن مصطفیٰ سے کسی کا زیادہ ہے؟ اگر دیکھتے ہو، اگر تم یہ اس نتیجے پر پہنچو کہ نہیں کوئی معاذ اللہ مصطفیٰ سے بھی حسین ہے تو جاؤ کرتے رہو محبت، کوئی اعتراض نہیں، اور اگر اس نتیجے پہ پہنچو کہ آمنہ کے لال جیسا حسین بولیے کوئی نہیں، تو پھر تمہیں پلٹ کر مصطفیٰ کی محبت کی طرف آنا ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، پہلے تو اللہ کی محبت کی بات تھی، یہ مصطفیٰ کی محبت کی بات ہے۔ آپ میں ابھی کسی سے پوچھو دس آقا نال محبت ہے، عقیدہ ہے، اب آقا کی محبت کی دلیل کیسے ملے؟ توجہ ہے، وہاں تو اللہ کی محبت کی دلیل تھی اتباع۔ اب حضور سے محبت کا دعویٰ کی جب بات آئے تو حضور سے محبت کا دعویٰ بھی تو سارے کرتے ہیں، ان کی محبت کا کیسے پتا چلے کہ یہ واقعتاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا؟ ہاں حضور کی محبت کی بھی دلیل یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے، آپ اگر تعریفات محبت کی اٹھائیں تو ان تعریفات میں یہ تعریف موجود ہے کہ محبت کی دلیل یہ ہے کہ بندہ یار کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ بولیے یار کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ اب یار کی اداؤں کو کیسے اپنایا جائے اور کیوں کر اپنایا جائے، اس پہ بات لا کے ختم کر رہا۔ آقا علیہ السلام نے کوہ صفا پر بلا کر لوگوں کو کہا آؤ خدا کی طرف بلاتا ہوں، اس خدا کی طرف آؤ، یہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ انہوں نے کیا محمد گل تے تیری ٹھیک ہے پر تو یہ دس جیڑے خدا تو بلانا ہے بے وہ ساتھ ڈٹھا نہیں، جاگ رہے ہو نا، ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ اب توجہ کرنا، جس آگ کی ہم پوجا کرتے عبادت کرتے ہیں وہ سامنے جل رہی ہے، سورج ہے تو سامنے، آگ ہے تو بولیے سامنے، پتھر ہیں تو سامنے، بت ہیں تو جن کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ سارے بولیے یار ذرا وہ سارے سامنے۔ جس خدا کی طرف آپ بلاتے ہیں وہ تو نظر نہیں آتا، اس کے وجود کی دلیل دو۔
توجہ ہے، اس کے وجود کی دلیل دو۔ اب توجہ کیجئے گا، آقا نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ دلیل مانگ رہے ہیں تیرے وجود پر۔ بولیے کیا دلیل مانگ رہے ہیں؟ تیرے وجود پر۔ انہوں نے دلیل کس کے وجود پر مانگی؟ یہ بات ذہن نشی رکھنی، اللہ کے وجود پر۔ اللہ نے فرمایا محبوب بتا انہیں فقد لبثت فیکم امورا من قبلہ افلا تعقلون۔ محبوب انہیں بتا کہ کیا میں تمہارے اندر 40 برس گزار نہیں چکا؟ بتاؤ میری ذات میں کوئی عیب ہے، کوئی نقص؟ کبھی کسی کے ساتھ جھگڑا کیا، کبھی کسی پہ ظلم کیا، کبھی کسی کا حق کھایا، رشتہ داروں کا حق کھایا، ہمسایوں کا حق کھایا، دوستیوں کو توڑا، دور دور کیا، نفرتیں پھیلائی؟ انہوں نے کہا نہیں محمد آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں۔ فرمایا جیسے میری ذات ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے، جس خدا کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں وہ خدا کی ذات بھی ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ہے۔ اگر خدا کے وجود کو پانا چاہتے ہو محمد مصطفیٰ کے وجود کو پانا۔ گویا رب کائنات نے اپنے وجود پر دلیل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو رکھا، وجود مصطفیٰ کو رکھا، اتباع رسول کو رکھا۔ آج بدقسمتی سے ہم جو دنیا میں جہاں ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، وہاں جہاں اور کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو چھوڑ دیا، جبکہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات جب سے چھوڑی ہیں تب سے ذلت و رسوائی کی پستیوں میں دھکیلے جا رہے ہیں، اور نہ جانے یہ سلسلہ کب تک۔ آج وقت ہے تحریک منہاج القرآن اور حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ العالی، کسی کو نام اچھا لگے نہ لگے اس سے غرض نہیں، مگر اللہ کی عزت کی قسم آپ اگر 25 سال پیچھے چلے جائیں تو تب بھی منہاج القرآن کے اس پیغام کو سنیں گے۔ آپ اگر 25 سال اور انتظار کریں تو مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کا ہی میسج آپ کو منہاج القرآن سے ملے۔ اور در حقیقت منہاج القرآن کی 45 برس کی جد و جہد اور سٹرگل کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ شیخ الاسلام کی ساری عمر کی جد و جہد اس پر مرکوز ہے کہ مصطفیٰ کی امت کے نوجوان آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی طرف پلٹا، یہ احساس پیدا ہو جائے، انسانیت جاگ جائے۔ اور ہم تو یہاں انسانوں کی قدر نہیں نہ کرتے، انسانوں کی، ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی، بھائیوں کی، دوست احباب کی، مگر آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو اگر دیکھا جائے تو آقا علیہ السلام تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کر کے گئے، جانوروں کی باتیں بھی کر کے گئے۔ اور حاضرین مکرم یہاں بڑا خاص ایک واقعہ میں محبت بھرے لہجے میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے ایک حدیث بڑی اہم سماعت کر دیجیے، آپ کے علم میں ہے۔ بس یہ 2 چیزیں بیان کر کے بات ختم، تھکے نہیں تو ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، توجہ، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، جماعت کروا رہے آقا دو جہاں، اور تانا دیا ہوا ہے یہودیوں نے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پتہ نہیں کس خدا کی، کس نماز کی، کس دین کی بات کرتے ہیں، اپنا تو ان کا قبلہ بھی نہیں ہے، یہ تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کا پہلا قبلہ اول بیت المقدس، ادھر منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے۔ اب آقا علیہ السلام کے دل پر ملال تھا اور خواہش تھی کہ اللہ کرے کدی ساڈا قبلہ بدل جائے، اللہ کرے کدی ساڈا قبلہ رب بدل چھڑے نا، ایسا نور دانا دین لگ۔ اب توجہ، قرآن کہتا ہے، اب دوسرا پارہ اٹھائیے، قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آقا علیہ السلام حالت نماز میں کھڑے چہرہ بار بار اٹھا کے رب کی طرف دیکھتے تھے، لب پہ نہیں لائے، بات دل میں تھی، لب پہ نہیں لائے، بات دل میں تھی، خواہش تھی، تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ بدل جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب فولی وجہک شطر المسجد، میرے محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تیرا چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم تک رہے، ہم تک رہے میرے محبوب، ہم اسی کو قبلہ بنا دیں گے مصطفیٰ جس پہ آپ راضی ہو جائیں۔ اچھا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا، قصہ مختصر، حکم آ گیا دوران نماز، بولیے کیا حکم آ گیا؟ حکم آ گیا تو رکھتے 2 پڑی تھی، ابھی ہاتھ چاہ کے دسو کنیاں 2 پڑیاں سن، 4 رکعت والی نماز 2 پڑھی گئی، 2 کے بعد جبریل پیغام لے کے آگئے کہ آقا رب نے حکم دے دیا، آپ کا قبلہ بدل گیا۔ اب وحی آئی تو وحی کا اصول ہے جیسے ہی رب کا حکم آئے عمل شروع، بولیے وحی آ جائے تو عمل،
شروع. اب وہی آ گئی 2 رکعتوں کے بعد قبلہ بدل گیا. آقا علیہ السلام نے چہرہ پھیرا. جب چہرہ سمجھانے کے لیے صرف اشارہ دے رہا ہوں, یوں سمجھیے کہ ادھر رخ ہے, مقتدیوں کا بھی رخ ادھر. اب وہی آئی, چہرہ پھیرا, امام نے چہرہ مقتدیوں کی طرف جب کیا تو مقتدی اور امام کا چہرہ آمنے سامنے. توجہ. اب حضور نے صفوں کو چیرا, صفے چیر کر دوسری جانب جب مڑے, چونکہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ بدل گیا, اب حضور ادھر مڑے, اب امام کا چہرہ ادھر, مقتدیوں کا ادھر. توجہ ہے. اب یہ حالت بدل گئی, کیفیت بدل گئی, ماحول بدل گئی. اب حضور کے پیچھے پھرے سارے صحابہ جو آقا کے پیچھے کھڑے, حضور نے چہرہ ادھر پھیرا, صحابہ نے. اب توجہ کیجئے گا, قرآن نے کہا, دوسرا پارہ اٹھائیے, قرآن کہتا ہے محبوب ہم دیکھنا چاہتے تھے کہ کون قبلہ کی طرف رہتا ہے اور کس کا دھیان محمد کے پیچھے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو 2 رکعتوں کے بعد اللہ نے وحی اتاری تھی, جو باقی 2 رہ گئی تھی, ان پہ کون سا سال 1.5 سال لگنا تھا. جاگ رہے ہو؟ اور 2-4 منٹ لگ دے, 5 منٹ لگ دے, 10 منٹ لگ دے, اگلیاں 2 رکعتاں مقدیاں, اللہ وہی بھیج دینا محبوب یہ نماز تو رخ ادھر کر کے پڑھا ہے نا, اب وہاں قبلہ بدل گیا ہے, اگلی نماز ادھر منہ کر کے پڑھنا. مگر اللہ نے ایسے نہیں کیا. اللہ نے عین دوران نماز 2 رکعتوں کے بعد حکم کیوں اتارا؟ یہ فلسفہ سمجھانا ہے, اس لیے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کون محمد کے پیچھے چلتا, کون مصطفیٰ کے پیچھے چلتا. حاضرین مکرم, بس قرآن کی سائٹ سے پتا چلا کامران اور کامیاب وہی ہوا کہ جدھر مصطفیٰ نے رخ کیا, محمد کا امتی بھی مصطفیٰ کے پیچھے رخ میڑ کے پھر کے چلا گیا. حاضرین عزیز احتشام, کیوں کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے. جس طرف بولیے وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی. آؤ بلال سے پوچھو, عقیدہ مولوی مفتی والا نہ لو, عقیدہ وہ لو جو صحابہ والا, عقیدہ وہ لو جو سیدنا صدیق اکبر والا, عقیدہ وہ لو جو عمر و عثمان والا عقیدہ. سیدنا بلال حبشی جب مکہ کی چھت پر چڑھے اور چھت پر چڑھ کر آقا سے پوچھا, آقا وہاں فلاں طائف میں تھے, فلاں میدان میں تھے, بدر میں تھے, فلاں جگہ تھے, تو رخ ہر طرف کھڑے ہو کے قبلہ کی طرف کیا تھا. اب قبلہ قدموں کے نیچے ہے کعبہ, اب رخ کدھر کرے؟ حضور نے فرمایا بلال پریشان کیوں ہوتا ہے, کیا ہوا؟ قبلہ کعبہ تیرے قدموں کے نیچے ہے, آج رخ اپنا محمد کی طرف کر. کیوں کہ اگر وہ کعبہ ہے تو محمد کعبے کا بھی کعبہ ہے, مصطفیٰ کعبے کا بھی. آؤ پوچھو اعلیٰ حضرت سے کہ حاجی ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ آگے نہیں شیر بولا, حاجی السلام کی تعلیمات کی طرف جو مڑتا ہے کامیاب اور کامران وہی ہوتا. لہذا زندگیوں کو کامیاب کرنا ہے تو اتباع مصطفیٰ ضروری ہے, اور یہی خدا کی محبت کی بھی علامت ہے, مصطفیٰ کی محبت کی بھی علامت. اگر یہ علامتیں نہیں پائی جا رہی اور صرف دعویٰ ہے میں اللہ سے محبت اور رسول سے محبت, اس کا مطلب ہے یہ دھوکہ ہے, اور اللہ رسول کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ ہے. نہ رسول کو دھوکہ ہے نہ خدا کو, اپنی ذات کو دھوکہ ہے اگر کوئی محبت کا دعویٰ کرے اور رسول کی اتباع کی طرف نہ جائے. لوگوں آؤ, آقا تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے کہ حضور یہاں تک کہ انسان تو انسان کی محبت کا درس دور رہا, جانوروں سے محبت کا بھی درس دیتے گئے. آخری حدیث, تھکے نہیں تو سبحان اللہ کا وہ سنا کے آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی تھی. یقیناً علماء کا وقت بھی قیمتی ہے, مگر سبق سنا رہا ہوں تو چلے جتنا زیادہ سبق سنیں گے اتنے مجھے بھی زیادہ ثواب ملے گا. آقا علیہ السلام کی مجلس صحابہ کرام تشریف فرماتے, حضور کی بارگاہ میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا. جہاں تھکے نہیں جڑے وہ سبحان اللہ کو باقی نہ دو, اونٹ 10% ہاتھی اونچے ہوئے نے, دا مطلب 90% تھک گئے ہو.
چلو جڑے نہیں تھکے ہو تے ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہو۔ آخری حدیث بیان کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک اونٹ آیا، اب بڑی اہم حدیث، اس میں بہت بڑا میسج ہے آپ کے لیے۔ اونٹ دوڑتا ہوا آیا اور بھاگتے بھاگتے حضور کے قریب آ کے نا اپنا منہ آقا کے کان کے قریب کیا۔ کس نے اونچی بولے، کس نے؟ اونٹ کیا ہے؟ جانور کو بھی پتہ ہے یہ اللہ کا رسول ہے۔ آیا کسی سے عقیدے نیڑے نہیں گیا، سیدھا حضور دے کول، کان دے کول منہ لایا، بولتا رہا۔ حضور سنتے رہے۔ اتنی دیر میں اونٹ کے مالک ڈھونڈتے اونٹ کے پیچھے آ، اونٹ کو دیکھا نا تو دیکھ کے کہتے اچھا یا رسول اللہ یہ اونٹ تو اڈے کو لگا پھرتا ہے، اور سی بڑی دیر دے پہ لبدے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹ تو ادھر ہے مگر پہلے یہ تو سنو اس نے آ کے مجھے تمہاری شکایت کی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا کہا ہے اونٹ نے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ چھوٹا سا تھا جب آپ کے پاس آیا، آپ چھوٹا سا یہ لے کے آئے، آپ نے پھر اسے کھلایا پلایا پالا پوسا جوان کیا، جب یہ بڑا ہوا پھر اس نے آپ کی خدمت کی، وزن اٹھائے بوجھ اٹھائے، حتیٰ کہ آپ کو آگے افزائش نسل بڑھا کے دی اور نسل بڑھا کے دی۔ اب یہ بڑھتے اب اس کی عمر ہو گئی ہے، زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے۔ اب یہ بتا رہا ہے کہ یا رسول اللہ ہن میرے کو کام ہوندا کوئی نہیں، بھار میں نہیں چک سکتا، سفر میں نہیں کر سکتا، گھر بیٹھا وا ویلا، انہاں نوں کھوان لگیاں تکلیف ہوندی۔ اب کہہ رہے تھے نا کہ والدین کی محبت کے حوالے سے، تو میں نے کہا اسی حدیث سے آپ کو میسج دے دیتا۔ توجہ کرنا، قصہ تو جانور کا مگر اس جانور سے جو میسج دینا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو۔ اب وہ اونٹ ہو گیا تھا بوڑھا، بولیے کیا؟ اونٹ ہو گیا تھا بوڑھا۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ اب کام مجھ سے ہوتا نہیں، وزن میں اٹھا نہیں سکتا، سفر میں کر نہیں سکتا، انہیں مجھے بٹھا کے کھلانا پڑتا ہے۔ یہ تنگ آتے ہیں، یہ کہتے ہیں اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھاؤ، کم مکاؤ۔ یا رسول اللہ دسو میں انہاں دی اتنی خدمت کی ہے، مینوں یہ صلہ دے رہا ہے۔ اب توجہ کرنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ اونٹ کی بات درست ہے؟ وہ کہنے لگا اونٹ کا مالک آقا اللہ کی عزت کی قسم اونٹ نے جو کچھ بتایا ہے سچ بتایا، ہم واقعات اسے ذبح کر کے کھانے والے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ اب کیا کرنا؟ وہ کرتے یا رسول اللہ جیسے آپ کہے۔ حضور نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ بھیج تو دوں؟ وہ کہتے آقا بھیج دیں، ہم وعدہ کرتے ہیں ہم ذبح نہیں کریں گے۔ آقا نگاہ نبوت سے تک رہے تھے، فرمایا نہیں تم وعدہ خلافی کرو گے، لے تو جاؤ گے مگر پھر بھی ذبح کر کے کھاؤ گے۔ فرمایا اونٹ مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ لے لیں۔ حضور نے فرمایا خریدتا ہوں، ایسے نہیں لیتا، خریدتا ہوں، بتاؤ کتنے کا بیچتے ہو؟ پوچھا یا رسول اللہ جنہیں مرضی دیو۔ آقا نے فرمایا 100 درہم دوں؟ انہوں نے کہا دے دو۔ آقا علیہ السلام نے 100 درہم دیا اور اونٹ خرید لیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، جب اونٹ خرید لیا تو آقا علیہ السلام نے وہ مالک چلے گئے۔ حضور نے فرمایا اونٹ کو مخاطب کر کے فرمایا تینوں پتہ ہے نا تیرا مالک بدل گیا ہے۔ یار میں جس جملے پر یہ حدیث سنا کے لانا چاہتا تھا، آقا نے فرمایا اونٹ تیرا مالک بدل گیا۔ اونٹ نے جب سنا کہ آج سے محمد مصطفیٰ اونٹ کا مالک، اونٹ جوش میں آ کر جھومنے لگا، خوش ہو گیا، رقص کرنے لگا۔ کس بات پر؟ کہ اونٹ کا مالک محمد ہو گیا۔ ارے مصطفیٰ کے غلاموں، میرا قائد ساری زندگی جس بات پر جدوجہد کرتا رہا اسی ایک نقطے پر کہ کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں آقا جب ہمیں دیکھے تو ہمیں بھی یہ خوش نصیبی ملے کہ آقا دیکھ کے ہمیں کہے یہ میرا غلام آ رہا ہے، میں محمد اس کا مالک۔ اس وقت کے لیے اس امت کو میراج القرآن تیار کر رہی ہے۔ حاضرین مکرم، اونٹ کو جب آقا نے یہ خوشخبری سنائی اونٹ خوش ہوا، پلٹ کر پھر اپنا منہ حضور کے کان کے قریب کیا، پھر کچھ کہا۔ حضور نے فرمایا آمین۔ آئے ہائے، پھر کچھ کہا، حضور نے فرمایا آمین، پھر کچھ کہا، فرمایا آمین۔ اب جیسے ہی اونٹ دوڑا، صحابہ طاق میں تھے، ان صحابیوں میں سے کسی نے آگے بڑھ کے اونٹ کو نہیں دوڑایا، اور ناسچا پتہ نہیں تو کی بیان ہے۔ اللہ کرے تجھے ہوش بیٹھے ہو۔ اس کا مطلب ہے وہ جو دیکھتے رہے اونٹ کو بولتے اور حضور کو سنتے، ان کا بھی ایمان اور عقیدہ یہی تھا کہ آقا انسانوں کی بولیاں تو سمجھتے ہیں، حضور جانوروں کی بولیاں بھی سمجھتے۔ کیوں؟ وہ سمجھتے جس کی بھرتے ہیں ہاتھ اٹھائے گا اور مل کے
مدینہ مکرم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ہی اونٹ بھاگا صحابہ طاق میں تھے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ اونٹ جاندیاں کی کہہ گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا اونٹ جاتے جاتے مجھے عرض کر رہا تھا آقا جیسے ہی میں نے اونٹ کو خوشخبری سنائی نا کہ اونٹ آج سے تیرا مالک میں محمد ہو گئے اونٹ خوش ہو گیا اور خوشی میں جھوم اٹھا اور جاتے جاتے میرے کان میں دعا دے گیا اور دعا کیا تھی عرض کر رہا تھا آقا آپ کا بھلا آقا آپ کا بھلا آپ نے اس غریب کی لاج رکھی اور اسے مصیبت سے اور قید سے چھڑایا آزادی دلوائی آقا میں دعا کرتا ہوں کہ کل قیامت والے دن آپ کی امت پر جب قیامت آئے وہ مشکل میں ہو مشکلوں میں گھری ہوئی ہو جیسے آج مجھے آپ نے آزادی دلوائی ہے آقا دعا کرتا ہوں قیامت والے دن اللہ اسی طرح آپ کی امت کو بھی آزادی عطا کر فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کی یہ بات سن کر بلند آواز سے کہنے لگ گیا آمین لوگوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حسن سلوک یہ تعلق کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں جانور بھی اپنی درخواستیں اور عرضیاں لے کر آئیں یہ پیغام ہے کہ اپنا کردار ایسا بناؤ کہ انسان تو انسان رہے جانور بھی آپ سے محبت آپ کا محبت کرنا جانوروں سے یہ تو معنی خیز ہے مگر آپ اپنے آپ کو اس مقام پر کردار کے حوالے سے پہنچاؤ کہ جانور آپ کو پہچانے کہ یہ انسان ہے یہ مزہ ہے جیسے وہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر کیوں اس لیے کہ یہ تو مصطفیٰ کی شان ہے نا کہ جانور بھی آ کے پہچانتے ہرنیاں بھی پہچانتی گو بھی پہچانتی کئی احادیث ہے میں ادھر نکلنا نہیں چاہتا لوگ